नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौज़ू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब, हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ आलिम मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का स्टूडियो में हम पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हज़रात, हमारा आज का जो मौज़ू है बहुत अहम है, इस्लाम और अखलाक। इस्लाम ने हज़रात हमेशा बेहतर अखलाक की पैरवी की है, बेहतर अखलाक की तलक़ीन की है, बेहतर अखलाक के ताल्लुक़ से बहुत सारी तालीमात हमारी नज़र की हैं। खुश अखलाक इंसान को इस्लाम ने हमेशा पसंद किया है और बेहतर अखलाक की बुनियाद पर ही इस्लाम तमाम आलम में मकबूल हुआ है, तमाम आलम में फैला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है और आपने हमेशा बेहतर अखलाक पर ज़ोर दिया है। आपकी जो ज़िंदगी है वो अखलाक की तालीमात से बिल्कुल हमारे लिए इस तरह से है जैसे मिशले राह, तो हमें उससे भी सीखने की ज़रूरत है। बेहतर तरीक़े से बोलना, बेहतर बर्ताव किसी के साथ करना, ये तमाम तर चीज़ें तो बेहतर अखलाक के ज़ुमरे में आती है। लेकिन हम मामूली बात पर अपना आपा खो देते हैं, मामूली बात पर हम रिएक्ट कर देते हैं। सब्र तहम्मुल का जो हमारा पैमाना है बहुत जल्दी छलक जाता है, ये बद अखलाक़ी की निशानी है। बहरहाल, और क्या कुछ बद अखलाक़ी के ज़ुमरे में आता है और क्या बेहतर अखलाक के निशानियां हैं और बेहतर अखलाक किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरह से इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी और अपने माशरे को बेहतर हम बना सकते हैं। तमाम बातों पर मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले यानी बात का आगाज़ हम इस बात के साथ करना चाहते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन तक ये बताएँ कि कितना अहम है बेहतर अखलाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ़ में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। सुभान अल्लाह जी। और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में बीच में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक अच्छे बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अखलाक का एक बहुत ही अहम किरदार है और उसका एक मयार है। नबी अलैहिस्सलाम की इरशाद गिरामी में अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत के आला तरीन दर्जे में उसको घर दिलाने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं जो आदमी अपना अच्छा अखलाक बना लेता है। तो गोया कि अच्छे अखलाक की, हुस्न अखलाक की, हुस्न किरदार की इस्लाम की निगाह में, नबी की निगाह में और अल्लाह की निगाह में बड़ी कद्र है और बहुत ही कीमत है, उसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। और उसके मुस्बत नताइज हम देखते हैं, चाहे ज़ाती तौर पर लें, शख्सी तौर पर देखें, अपने घर के अंदर देखें या फिर हम अपने पूरे मुआशरे में देखें। बेहतर अखलाक से पेश आएंगे तो यकीनन सामने वाला हमसे बेहतरी के साथ पेश आएगा, और हम बद अखलाकी से पेश आएंगे तो न सिर्फ अपने आप को हम ईज़ा पहुंचाते हैं बल्कि समाज के लिए जो है अच्छा पैगाम हम नहीं देते हैं और उसके मुज़िर असरात भी हमें देखने को मिलते हैं, मुरतब होते हैं। मौलाना साहब, आज हम देखते हैं दौरे हाजिर की अगर बात करें तो दौरे हाजिर में हमारा जो सब्र का जो पैमाना है, जो तहम्मुल है हमारा, कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, हमारा साथ छोड़ता जा रहा है। बहुत मामूली बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और बदतरीन बर्ताव हम करने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं जी, रोज़ा भी रखते हैं, हम में से बहुत से लोग हाजी भी हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, बहुत सारे और नेक आमाल करके आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर बदलाव नहीं है, तब्दीली नहीं है और ज़रा सी बात पर जज्बात में आ जाते हैं और आपा खो देते हैं और ज़ुबान से ऐसी ओल फोल की बातें कर जाते हैं जिससे मुआशरे के अंदर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है।
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم ولا دراہم، کہ ہم لوگوں کے درمیان میں مفلس وہ ہے جس کے پاس میں کوئی درہم بھی نہیں ہے اور کوئی دینار بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے ہماری امت کا جو قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ وہ نماز بھی لے کے آئے گا، روزہ بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ میں اس نے کسی کو گالی بھی دیا ہے، جی، کسی پہ تہمت بھی لگایا ہے اور کسی پر الزام بھی لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین جائیداد اس نے ہڑپ کر لی ہے، کسی کا ناحق اس نے خون بہایا ہے، اور اس طرح کے اعمال لے کر کے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت میں یہ معاملہ فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا اور وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم خیر کریں گے تو بھی کل آخرت میں دیکھ لیں گے، کوئی برا عمل کریں گے تو بھی آخرت میں دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت جب میزان عدل قائم کر چکا ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ جن کو ستایا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، جن پر تہمت لگائی گئی ہے، جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے، جن کا مال کھا لیا گیا ہے، جن کا مال چرا لیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو اس کی نیکیاں، جس نے دنیا کے اندر نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، عمرے کیے ہیں اور بہت سارے نیک کام کیے ہیں، ان کی نیکیوں سے، اس کی نیکیوں سے اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جو مظلومین تھے دنیا کے اندر، جن کو تہمت لگایا گیا تھا، جن کو مارا پیٹا گیا تھا، جن کو گالی دی گئی تھی۔ تو ایک کے بعد دیگرے لوگ آتے رہیں گے اور یہاں سے اسی کے بقدر جو اس نے دنیا کے اندر کیا تھا نیکیاں لیتے رہیں گے، نیکیاں لیتے رہیں گے، نیکیاں لیتے رہیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی جو مظلومین تھے، مقہورین تھے، مجبورین تھے، ان لوگوں کے جو گناہ ہے اس گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے دنیا میں کسی کو ستایا بھی تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، یہاں تک کہ اس شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو آج ہم لوگ اپنا معائنہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، محاسبہ کر لیں، اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعمال اٹیچ ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اگر دنیا میں ہم نے اس کا کوئی صفایا نہیں کیا ہے، معاملات کو ختم نہیں کیا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ معاملہ فرمائے گا جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یعنی ہوشیار ہونے کا وقت ہے، خبردار ہونے کا وقت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ اگر اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو دونوں جہان ہمارے روشن ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا چاہیے، کسی میں تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ سامنے اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا پیٹھ پیچھا ہوا تو تمام تر برائیاں آپ کے اندر آ گئی ہیں، تمام تر عیب آپ کے نکالے جاتے ہیں، تمام تر ایسی ایسی چیزیں نکال کر کے گنائی جاتی ہیں کہ آپ رسوا ہو جائیں۔ شکل کے سامنے تو اچھے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ برے ہیں، تو یہ جو مکھوٹا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ کون سے اخلاق کی نشانی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانس، کیا انسانوں کی جماعت، اے وہ لوگ جو اپنے زبان سے تو ایمان میں داخل ہو گئے ہو لیکن دل سے ایمان میں داخل نہ ہوئی ہو، لا تغتابوا المسلمین، اسلام والوں کی، ایمان والوں کی غیبت مت کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان لوگوں کی پردہ دری مت کرو، ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو۔ فرمایا کہ اگر تم ان کے عیوب کے پیچھے پڑو گے، کسی کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ دری کرے گا اور تمہارے گھر بیٹھے تم کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اور ایسا دیکھا گیا ہے، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کسی کی پردہ دری کرتے ہیں اللہ رب العزت ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کے لیے رسوائی کا سامان کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ آفس کی دنیا میں، باہر کی دنیا کے اندر بڑے چکنے چپڑے ہوتے ہیں، بنے سنورے ہوئے ہوتے ہیں اور جی حضور جی جناب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا اندرون کا معاملہ ہے وہ بڑا خراب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام ایمان والوں میں سب سے
اکمل ترین درجہ ایمان کا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق بلند، اخلاق اچھے ہو جائیں، اور اس کا جو گھر کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے. وہ خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں. ہمارا ظاہر کیا ہے، آفس کا مسئلہ کیا ہے، باہر کا مسئلہ کیا ہے، بڑا بنا سنورا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندرون کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بدتمیز ہوتے ہیں اور ابے تبے کی باتیں کرتے ہیں. چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، شفقت اور محبت نہیں ہوتی ہے، مروت نہیں ہوتی ہے. تو کسی کی پردہ دری کرنا اور کسی کے عیوب کے پیچھے پڑنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. ایک چہرے پر کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ. یہ تمام دنیا داری کا ایک طریقہ ہے کہ سامنے کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں. سامنے آپ اچھے ہیں، پیچھے تمام تر برائیاں جو ہیں آپ کے ماتھے پر مڑ دی جاتی ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوا، اور آپ نے اصلاح کے پہلو پر بھی بات کہی کہ اس اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد معاشرے میں اچھائی پھیلا کرتی ہے. مولانا صاحب، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں انہوں نے غلط رائے قائم کر لی، جھوٹی سچی کچھ بھی ہے، وہ غلط ایک رائے آپ کی قائم ہو گئی، اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، ان برائیوں کو ثابت کرنے کے لیے تمام تر وہ کوششیں کرتا ہے، اور آپ سامنے آ جاتے ہیں تو آپ بہتر ہیں. تو یہ جو جھوٹے سچے الزامات کا جو سلسلہ ہے، اس کو اگر ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں تو اسلام کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ ایک شعر میں کوٹ کر دوں، ارشاد عالی کہ بے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہو. بے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہو، بے داغ دار وہ ہے جو پروردگار ہے. سبحان اللہ. جی بے شک. کسی کی پردہ دری کرنا بہت ہی معیوب بات ہے. ایک واقعہ میں کوٹ کر دوں ناظرین کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، کہ ایک شخص تھے اور وہ کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس میں گئے جی، اور وہاں جا کر کے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. لیکن انہیں کچھ کمی محسوس ہوئی تو وہاں سے وہ نکل بھاگ کھڑے ہوئے. دوسرے شیخ کے پاس میں گئے، وہاں کچھ دن ٹکے اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ تقریباً 99 شیوخ کے پاس میں، اللہ والوں کے پاس میں گئے اور کوئی نہ کوئی ایک غلطی وہاں سے لے کر کے آئے. جب سویں شیخ کے پاس میں گئے اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اپنی اصلاح تعلق قائم کر لوں، میں آپ کو اپنا مرشد مان لوں. لیکن میں اس سے پہلے 99 لوگوں کے پاس میں گیا اور وہاں سے ایک ایک کمیاں لے کر کے آیا ہوں. آپ ذرا ہوشیار رہیے گا، میں آپ کو پہلے بتلا دے رہا ہوں کہ میری نگاہ بہت تیز ہے، میں بہت باریک بھی ہوں، میں آپ کے پاس میں 1-2 مہینہ رہنے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو جو سویں شیخ تھے جن کے پاس میں ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، آپ 99 لوگوں کے پاس میں گئے اور 99 عیوب لے کر کے آئے. اگر آپ ان 99 لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ایک خوبی لے آئے ہوتے تو آپ کے پاس میں 99 خوبیاں ہو گئی ہوتی، آپ کے پاس 99 خوبیاں ہو گئی ہوتی اور آج یہاں 100 خوبیاں تمہارے اندر ہو جاتی. تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ کسی انسان کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا کوئی بات مل جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتا ہے. ایک بہت ہی اچھا پیٹرن دیا ہے، خذ ما صفا ودع ما کدر، کہ جو بات صحیح ہو اس کو لے لیا کرو اور جو بات گندی ہو اس کو چھوڑ دیا کرو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات کہیں جا رہے تھے. ایک دروازے پہنچے تو وہاں شراب چل رہی تھی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی دیکھو عبد الرحمن ابن عوف کیا چل رہا ہے یہاں پہ، یہاں تو شراب پی جا رہی ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی ایسا ہے، غلطی ہم لوگوں کی ہے، ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے. ہم لوگوں کو دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو آج ہم لوگوں کا معیار یہ بن گیا ہے کہ کوئی اگر کمی دیکھ لی یا معلوم ہو گئی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں.
قرآن شریف کا ایک صاف اور واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس میں کوئی بندہ خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی بات لے کر کے آتا ہے تو اس بات کی تحقیق کر لو، اگر بغیر تحقیق کے اس معاملے میں پڑ جاؤ گے تو بہت بڑا گناہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کی کوئی غلطی اگر مل جاتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں 99 دلیلیں ہوں کہ وہ صنم پرست ہے، اور اگر ایک دلیل اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں جناب وہ مومن ہے اور برحق ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس ایک دلیل کی بنیاد پر ہم اس کو مومن اور مسلم گردانیں گے، اور صنم پرست 99 دلیلوں کی بنیاد پر بھی ہم اس کو نہیں شمار کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ ہم اچھائی کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو ہم بہتر ہو جائیں گے، ہم برائی کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو زیادہ محنت کرتے ہیں، کہ یہ نفسیات ہے کہ کسی بھی برائی کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمارے دماغ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اچھائی کو لینے کے لیے اپنے دل کو بالکل سادگی کے ساتھ اس کو اپنا لینا ہوتا ہے، تو اچھی بات کو لینے میں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، انرجی ویسٹ نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پر ہم غیبت کسی کی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انرجی لگتی ہے اس کا ڈیفینس کرنے کے لیے، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں کے لیے ہم انرجی اپنی ضائع کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی تو آپ کا راز فاش ہوتا ہی ہے، تب آپ رسوا ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اچھائی کو اپنی زندگی میں اپنائیں؟ ہم کیوں غیبت سے پرہیز نہیں کرتے؟ ہم کیوں کسی کو تہمت لگانے سے باز نہیں آتے؟ مولانا صاحب، کس طرح سے اصلاح معاشرہ ہوئی؟ تمام تر جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہم کس طرح سے پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک بات میں اور کہہ دوں، جی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اگر آپ کسی کی عیوب کے پیچھے پڑیں گے تو قریب یہ ہے کہ آپ اس کو بگاڑ دیں گے، قریب یہ ہے کہ آپ اس کو بگاڑ دیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی عیوب کی تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے درجے میں بغض، حسد اور عناد اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جی، بغض، حسد اور عناد پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیے اور آپ کو میرے بارے میں معلوم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں بغض اور عناد اور دشمنی پیدا ہوگی۔ آپ ہنر کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس بغض اور عناد کی وجہ سے پھر آگے دشمنی بھی ہوگی۔ بے شک جی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے، پردہ دری کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ضد میں آ کر کے بہت سارے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے جی، بہت سارے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو اپنا خیال کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ غیر کی آنکھ کا تنکا تجھے آتا ہے نظر، جی، غیر کی آنکھ کا تنکا تجھے آتا ہے نظر، دے غافل اپنی آنکھ کی شہتیر بھی۔ کیا بات ہے! آج ہم لوگ دوسروں کے ذرہ ذرہ سے عیوب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے گریبان کو چاک کرنے، ان کے دامن کو پھاڑنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور یہاں ہمارے آنکھوں میں پوری شہتیر پڑی ہوئی ہے، پوری بلی پڑی ہوئی ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو قبل اس کے کہ ہم آپ دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑیں اور دوسروں کی طرف یوں اشارہ کریں، جی جی جی، آپ دیکھیں اگر ایک انگلی آگے کی طرف جا رہی ہے تو یہ 4 انگلیاں 3 انگلیاں تو ہمارے طرف آ رہی ہیں کہ آپ اپنی گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں۔ ہم دوسروں کے عیب کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کے ہنر کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم دوسروں کے عیب بیان کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے ہنر سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں ہم۔ اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اگر ہم اتاریں تو بہترین زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی ہماری غلطی ہوتی ہے تو ہم بہترین وکیل بن جاتے ہیں مولانا صاحب، اور دوسرے کی غلطی ہوتی ہے تو ہم بہترین جج بن جاتے ہیں۔ تو اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور ایک بہتر اخلاق کی جو تعلیم، جو تلقین اسلام نے ہمیں دی ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہماری زندگی یقیناً گلزار ہو جائے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ 2 کالرز موجود ہیں، سالار صاحب ہیں اور گلفشا صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر۔ سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ابھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اخلاق کے بارے میں۔ جی جی جی، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن کچھ اخلاق اپنے مائنڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کیسے
किसी का गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। जैसे हाथों के फिंगर प्रिंट्स और आंखों की लेंस सब इंसान की एक जैसी नहीं रहती, जी, जी। वैसे माइंड भी एक जैसा नहीं रहता। अब मेरे को भी गुस्सा बहुत आता है, तो मेरे को एक ने बताया था कि उल्टी गिनती गिना करो, 10 9 8 7 6 4 ऐसा उल्टी गिनती करो। मेरे से अदबन गुजारिश है मौलाना साहब से कि कोई अपने इस्लाम के हिसाब से मुझे कोई आयत बता दे ताकि मैं अपने गुस्से पे अपने गुस्से पे कंट्रोल हो सके। बहुत अच्छी बात है। हम बहन गुलफ्शा से बात करेंगे, हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मकदम आपका बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं गुलफ्शा, क्या सवाल है? जी मेरी अम्मी है, उन्होंने हमारी अम्मी से हमारे मामू की लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने कुरान पाक की कसम खाई है, तो उसका कुफ्फार किस तरीके से अदा कर सकते हैं? झूठी कसम थी कि सच्ची थी? कसम तो सच्ची थी, काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी जिस वजह से अम्मी को बहुत तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने कसम खाई थी। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। अपनी बात का आगाज करते हैं। 2 कॉलर हैं, फ़हीम साहब हैं और मेहर हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फ़हीम साहब, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम आपका। जी आपका टॉक बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। मैं अपने घर से भी थोड़ा सा परेशान हूँ अपनी बीवी की तरफ से, तो क्योंकि उनका भी हाल यही जो आपका ये टॉपिक चल रहा है कि मतलब इल्जाम लगाना, मैं अच्छे से पेश आता हूँ, फिर भी ये कहना कि मतलब वो भी नमाज पढ़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज पढ़ने से इंसान के दिल में नूर पैदा हो जाता है, लेकिन वो भी ऐसी इल्जाम लगाती बात बात पे गुस्सा हो जाती है। तो आप इसके बारे में समझाइए, वो भी सुन रही है इस टाइम। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है और आप अपनी बेगम साहिबा से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपने इस तरह की शिकायत लगाई है और इस शिकायत का बहुत माकूल यहाँ से रहनुमाई भी पहुँचेगी। बहन भी देख रही हैं मौजूद से मुताल्लिक़ भी। जी, लेकिन इससे पहले हम एक कॉलर और बहन साहिबा हैं, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। फरमाएं बहन मेहर, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं। हाँ, हमारे घर में बहुत तंगागी हो गई है। मेरे शोहर बहुत ही गलत लोगों के साथ जम चुके हैं, सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो सारा गंदी आदतें उनके अंदर सिखा के छोड़े हैं। मेरा कभी 1 साल का बच्चा है, हम दोनों के ऊपर प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं रहता, बस चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा। काम छोड़ के ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, बहुत तंगागी चल रही है। हजरत से बहुत दुआ करती हूँ कि हमारी सारी तंगागी को दूर करके हमारे घर को और एक बेहतर तरीके से अगर बनाने की कुछ दुआ करे, या फिर मैं भी नमाज के भी सारा, कल से मैं भी बैठ के सारा नमाज से भी कल से मैं भी पढ़ रही हूँ, सो दैट हमारे घर के सारे जो तकलीफें हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं ये दुआ आपसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो। हम भी आपके हक में दुआ करेंगे, मौलाना साहब से दरख्वास्त करेंगे। बहन, कितना वक्त हुआ आपकी शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हुए। बहन, मौलाना साहब की जो रहनुमाई है वो गौर से सुने। मौलाना साहब, ये जो मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता है बहुत नाजुक और बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, तो इसमें अगर एक बेवफाई करता है, ये दूर हो जाता है तो तकलीफ होती है और एक दूसरे का ख्याल रखना भी एक दूसरे का फ़र्ज़ है। बहन की पूरी बात आपके सुपुर्द है मौलाना साहब। देखिए, मियाँ बीवी ज़िंदगी के 2 पहिए हैं। बेशक बेशक। अगर उसमें से कोई एक डिसमिस होता है तो ज़िंदगी और लाइफ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बेशक जी। तो दरख्वास्त ये है कि जो भी कमियां और खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर बहन कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जुमा के दिन ख़ास तौर से 28वें सिपारे में एक सूरत है सूरह जुमा, छोटी सी सूरत है जी जी, तो उसको 3 मरतबा पढ़ लें और अपने शौहर के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे। और दूसरा अमल ये करना शुरू कर दें, एक छोटा सा लफ्ज़ है या बर्रू, या बर्रू, या बर्रू, इसको 200 मरतबा पढ़ें और पढ़ करके पानी में दम करके अपने शौहर साहब को दें, उनको पिलाएं या बोतल में दम करके रख दें, उनको पिलाती रहें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जो आदत बद है वो छूटती जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए और साथ में दुआ गो है उनके लिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ गो भी हैं और साथ में इनसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो मोहब्बत का जो सिलसिला है वो और बढ़ाते हैं, बढ़ाते रहें, अच्छा करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बेहतर करेगा। फ़हीम साहब का जो सवाल है वो उनके लहजे में मोहब्बत तो है, लेकिन अपनी अहलिया से हल्की सी शिकायत भी है, वो इल्ज़ाम लगाती हैं या कुछ और इस तरह की बात कहती हैं, तो दोनों के लिए कोई मुनासिब रहनुमाई की बातें दोनों से देख रहे हैं। अभी बात आई है और ये मसला हमारे मौजू से भी मुताल्लिक़ है कि किसी के ऐब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जी जी। और अगर शौहर भी है तो उसके पीछे पड़ जाएं, उसके अयूब को तलाश करें, ये और बुरी बात है। वाकई इसमें हमदर्दी है, मोहब्बत है उनकी अहलिया को अपने शौहर के लिए, लेकिन
اس طرح سے اگر وہ ان کے پیچھے پڑتی رہیں گی رشتے ٹوکتی تلخ ہو رہیں جائیں گی گے۔ تو رشتے تلخ ہوں گے، اور ممکن ہے کہ آدمی جو کام نہیں کر رہا ہے وہ ضد میں آ کے کرنا شروع کر دے، اور پھر یہ چیزیں بغض اور عناد اور حسد میں تبدیل ہو جائیں۔ تو وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نماز اور ان کے روزے اور زکوٰۃ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں، اور پھر ان کی نیکیاں کل قیامت کو اٹھا کر کے ان کو دے دی جائیں۔ تو اس سے احتراز کریں، اور اللہ نیک ہدایت دے آپ لوگوں کو۔ آمین ثم آمین۔ دو کالر ہیں، اعجاز صاحب ہیں اور شہاب صاحب ہماری فون لائن پہ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا، فرمائیے۔ جی شکریہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے ہم وقت پر نہیں پہنچ پاتے، جو جماعت سے نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے لیے وہ بعد میں کیا پوری نماز اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے، یا آپ اس کا اور کوئی طریقہ ہے؟ بالکل آپ کا سوال ہم نے اعجاز صاحب نوٹ کر لیا ہے۔ اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سید سادات ہوتے ہیں اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اس کے علاوہ اور کچھ کیا دے سکتے ہیں؟ کو زکوٰۃ نہ دے کر کے کیا کچھ دیا جا سکتا ہے، یہ سوال یہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ شعبان صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ ہلو جی فرمائیے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شعبان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اعجاز صاحب کا دوسرا سوال جو ہے سید سادات کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، دی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے تو کیا کس انداز میں مدد کی جا سکتی ہے، یہ ان کے سوال کا مفہوم۔ دیکھیے، جو سادات ہیں جی ان کو نہ زکوٰۃ دینا چاہیے اور نہ انہیں لینا چاہیے۔ جی جی ہاں، ان کو ہدایے تحائف وغیرہ دینا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سید ہیں، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین یہ سید زادے ہیں۔ جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، لیکن جو ہدایہ اور تحائف ہیں وہ آپ قبول فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایہ اور تحائف دینا چاہیے، نہ کہ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ دینا چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال جمعہ کی نماز کے تعلق سے، اگر جمعہ کی نماز کسی وجہ سے ادا نہیں کر پائے تو کیا کریں؟ اگر جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جی ادا نہیں کر پاتے ہیں اس کا، اور کہیں آپ کو جماعت اس کی نہیں ملتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن کی جو ظہر ہے وہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ سالار صاحب کا سوال غصے کے تعلق سے ہے۔ غصہ کم کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے؟ ان کے سوال کا مفہوم یہی ہے، یہ بھی ہمارے آج کے موضوع کو چھوتا ہوا سوال ہے۔ آدمی غصے میں بہت ساری باتیں اول پھول بک جاتا ہے، کسی پہ الزام تراشی کر جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ جاتا ہے، تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور غصہ جب آئے تو حدیث پاک میں جو فارمولہ بیان کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنے پہلو کو بدل لیں۔ پہلو کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اس غصے کو ختم کرنے کے لیے جو ایک آیت بتلائی گئی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو روزانہ پڑھیں۔ اور یہ آیت کریمہ اس شخص کے لیے بھی مفید ہے جس کو بخار آ گیا ہو، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، فرمان صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ فرمائیں فرمان صاحب۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ فرمائیں۔ میرا سوال ہے کہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات بھی کس لیے پڑھ جاتی ہیں، اور شکرانے کے جو نفلی کب پڑھ جاتے ہیں، کیسے پڑھ جاتے ہیں، اور صلاۃ الحاجت کس لیے مطلب پڑھی جاتی ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا فرمان صاحب۔ ایک کالر اور ہے، مولانا صاحب اجازت ہو ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ مسکان صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرمائیں مسکان صاحبہ۔ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں مسکان صاحبہ، اور سوال پوچھیں۔ مسکان صاحبہ سے غالباً ہماری بات نہیں ہو پائے گی، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز انہوں نے کھول رکھی ہے مولانا صاحب۔ لیکن ہم کچھ بقیہ جو سوالات ہیں ہمارے پاس، گلفشہ بہن کا ایک سوال ہمارے پاس ہے کلام پاک کی قسم کے تعلق سے، حالانکہ وہ صحیح قسم کھائی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کفارہ ہے، کیا کس انداز میں وہ اس سے باہر نکل سکتی ہے؟ دیکھیے، تمام لوگ اس بات کو، تمام ناظرین اس بات کو یاد رکھ لیں کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جی، اور بلا وجہ بلا ضرورت قسم کھانا یہ ناجائز میں سے ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، تمہاری ماں کی قسم، تمہاری سر کی قسم، فلاں کی قسم، اس طرح سے غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جی جی جی، یہ بھی ناجائز ہے، غلط ہے۔ غلط ہے۔
قرآن کریم کی قسم کھانا یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے. اگر قسم کھائیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیں، اگر ضرورت پڑے اگر ضرورت پڑے تب صرف اللہ کی قسم کھائیں. قرآن شریف بھی غیر اللہ میں سے ہے، یا اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی غیر اللہ میں سے قسم کھاتے ہیں بہت سارے لوگ. جی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور جب انہوں نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے تو جب یہ قسم ہی غلط ہوئی تو اس پر کوئی کفارہ مرتب نہیں ہوا ہوگا. ہاں اگر انہوں نے صحیح قسم کھائی ہوتی، اللہ کی قسم کھائی ہوتی اور پھر وہ حانث ہو جاتے تو پھر ایک مسئلہ تھا. لیکن یہاں قسم مکمل طریقے سے وہ غلط ہی ہے، تو اس لیے یہاں کوئی کفارے کی بات نہیں ہے. ہاں اللہ سے توبہ و استغفار کریں جو ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور آئندہ اس طرح کی قسموں سے جو پرہیز کریں. مولانا صاحب، فرمان صاحب کا بھی سوال جو ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے. نماز توبہ، نماز حاجت اور شکرانے کی نماز کے تعلق سے ہے. وہ کن کن چیزوں کے لیے ہے؟ ان کا سوال یہ ہے. دیکھیے صلاۃ الحاجت جی یہ کسی ضرورت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے صلاۃ الحاجت کے نام سے، اور بارگاہ عزت میں آپ دست بدعا ہو گئے. آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ میری ضرورت ہے، میری فلاں حاجت ہے، آپ اس کو پوری فرما دیں. اسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. اور ایک ہے صلاۃ التوبہ، کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر بارگاہ عزتی میں اپنے کسی مخصوص گناہ پر یا تمام گناہوں پر آپ نادم و پشیمان ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑائیں اور دعا کریں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے نماز پڑھی ہے اور میں آپ کے سامنے دست بدعا ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. نماز شکرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ درپیش تھا وہ پورا ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز، شکرانے کی 2 رکعت کے ساتھ میں آپ نیت بات کر پڑھ لیں. یہ اس کے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مکروہ اوقات نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تمام نفل نمازوں کا ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ. نیلوفر صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا نیلوفر صاحبہ. نیلوفر صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ آپ کا پروگرام رائے مزاج ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہے جو کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اور جو پریشان ہے اور جو کسی معاملات سے، آفسوں سے پریشان ہو گئے ہیں، وہ آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ انسان کو بالکل صحیح کر دیتا ہے. اس کو کچھ پڑھنے کی یا کسی سے تعلیم لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ پروگرام اسٹارٹ کر دیا اور انسان جو ہے ایک دم اس کا مینٹلی کہتے ہیں نا، اس کو ایک دم بہت اچھا پروگرام ہے، شاندار، اور اسے ہمیشہ قائم رکھیے آپ. آمین آمین. مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے. میری سسٹر ہے، ان کا نام ہے ناہید خان جی. تو ابھی وہ علی گڑھ میں رہتی ہیں، کل ہی آئی ہیں. تو ان کے ہاتھ پہ کچھ، ان کی جو نسیں ہیں اس سے کچھ اللہ لکھا ہوا ہے، میں نے کل دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب سے ذرا پوچھ کے بتائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے بہن نیلوفر، آپ کا سوال مکمل طور پر ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور بہت شکریہ پابندی کے ساتھ دیکھنے کے لیے، ستائش کرنے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. اور ہماری درخواست یہی ہے کہ آپ اسی طرح سے مستعدی سے اور پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں. ہم جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیز ہوتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز نکل کر کے آتی ہے، وہ تمام ناظرین تک ہم پہنچانے کی اچھی باتوں کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گی. شمیم بانو صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شمیم صاحبہ. آپ کو، مولانا کو، آپ کی پوری ٹیم کو ہمارا کل بھی ہمارا فون لگ گیا تھا، ماشاءاللہ آج بھی لگ گیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا، ہمیشہ دیکھتے ہیں. مولانا جو دعا پڑھنے بولے تھے وہ نماز حاجت سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں پریشانی اور بچے لوگ میں آپس میں، چھوٹے بچے بتائی تھی 9 سال 12 سال کی لڑکی ہے محمد احمد، پڑھائی کر کے بھول جاتے ہیں ہر چیز. وہ بھی پڑھتے، میں بھی پڑھ کے دم کرتی ہوں، پانی پہ پڑھ کے ان کو پلاتی ہوں کالا رب شلی، ہر چیز ربی زدنی علما یا عالم و نماز، سب 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. گھر میں ہم لوگ ایک گھر لینے کا وہ کیل ہے، اس کا کچھ بیانہ دے دیا. ایک روم ہمارا ہے وہ بیچ کر وہ روم لینا ہے. دعا کر دیجیے کہ یہ روم بک جائے اور روم ہم کو اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گے. پورا سوال مولانا صاحب کے بہت اچھا ہے. آپ لوگ کو سب کو ہمارا سلام. بہت شکریہ بہن، دعاؤں میں ہمیشہ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا. ندیم اور ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. مولانا صاحب فرمائیں. ندیم صاحب.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं नदीम साहब, क्या जानना जी, चाहते मैं मालूम करना चाह रहा था कि जैसे बहुत से लोग हमसे कर्ज ले लेते हैं, हाँ 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 तो उसकी अदायगी नहीं कर पाते, हाँ। तकाजा करने की हमें आदत नहीं है, हम्म, शर्म आती है उधर को जाते हुए भी। तो इनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता है। अब ये जब तक हजारों का मामला होता है तो मैं माफ कर दिया करता हूँ जब उनकी इंतकाल की खबर सुनता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे लाखों में जो है हमारा मुतालबा है, तो अब ये बीमार भी हैं और वापस भी नहीं करना चाहते, तो हमारा अखलाक तकाजा क्या बनता है? देखिए आपका अखलाक बहुत बुलंद है, ये तो आपके बोलने के अंदाज से और बात को पेश करने के अंदाज से अंदाज़ा हो गया, और साथ में माफ़ करने का जज्बा भी है मौलाना साहब। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि हम कह नहीं पाते हैं तकल्लुफ़ में या शर्म में, तो इनका फ़र्ज़ क्या बनता है? क्या इशारों में बता देना चाहिए? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, जो कहते हैं कि छोटे मोटे पैसे तो वो माफ़ कर दिया करते हैं, लेकिन बड़ी रकम जो है उसके ताल्लुक़ से क्या करना चाहिए? देखिए, एक मसला तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कर्ज लिया है, जी जी, और एक मसला जनाब के लिए जिन्होंने कर्ज दिया है। जी, जिन्होंने कर्ज दिया है उनके लिए मसला तो ये है, जैसे कि उनकी खूबी को माफ़ कर दे रहे हैं। अगर उन्होंने 1000 रुपया दिया है किसी को कर्जा, जी, 1 महीने के लिए दिया है, और फिर वो बंदा उस पैसे को वापस नहीं कर पाया है, 1 महीने की मोहलत मांग लिया उसने, तो हदीस पाक में जो फरमाया गया है कि इनको जितने 1000 रुपये दिए हुए हैं उसी एतबार से उनको सदका करने का सवाब मिलेगा, और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, सदका जारिया की शक्ल में, सदका जारिया की शक्ल में चलता रहेगा। और जिन लोगों ने कर्जा लिया है और उनकी वापसी करने की उम्मीद नहीं है या इरादा ही नहीं है, जी, तय कर लिया है, तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल किसी जनाजे के सामने हाजिर हुए नमाज पढ़ाने के लिए, तो आपने पूछ लिया कि भाई इन पर किसी का कर्जा है? तो एक साहब ने कहा हाँ मेरा कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल वहाँ से साइड हो गए और कह दिया कि भाई मैं ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता जिसके ऊपर किसी का कर्जा हो। आप साइड में हो गए। तो एक सहाबी रसूल आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं इनका कर्जा अपने ज़िम्मा ले रहा हूँ, मैं इसको अदा करूँगा। फिर जाकर के अल्लाह के रसूल ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई है। तो कर्जा लेकर के भूल जाना और न देना कितनी ख़राब बात है कि अल्लाह के रसूल ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सोच लेना चाहिए और बाखबर हो जाना चाहिए जिन्होंने कर्जा ले लिया है और लेने के बाद फिर देने का नाम ले रहे हैं, और इंदल्लाह माखूज होंगे, मुजरिम हैं। लेकिन आज जनाब की जो खूबी ये है कि वो माफ़ कर देते हैं, उस पर उनको अजर मिलेगा, सदका करने का सवाब। लेकिन चूंकि बड़ी रकम है तो इनको इशारा कर देना चाहिए, किसी के जरिए इशारा करवा देना चाहिए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, परवीन साहिबा हैं और उसके बाद हम साजिद साहब से बात करेंगे। बहन परवीन, पहले आप अपना सवाल बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मौलाना सबको वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे को 2 सवाल करना है। जी जी। एक ये कि मैंने मन्नत मानी थी कि मेरी बच्ची की शादी होगी तो कुरान शरीफ पढ़ूंगी और 10 रोजे रखूंगी। वो मन्नत तो पूरी नहीं हुई। मैं तो कुरान शरीफ हमेशा पढ़ती हूँ, तो मतलब ठीक है, आपकी बात आ गई। अब ये क्या करें? सवाल ये है। साजिद साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, हमारे जो फरमान भाई ने जो पूछा था कि ये सलातुल तौबा और ये सलातुल हाजत ये कौन से वक्त पढ़ी जाती है या कभी भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, मौलाना साहब ने इसका वक्त का भी, औकात का भी जिक्र किया था। मौलाना साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त है, मौलाना साहब औकात इन नमाज़ों के बता दें। नफली नमाज, तमाम नफली नमाजें किन औकात में पढ़ी जा सकती हैं? देखिए, सलातुल हाजत है, शुक्राने की नमाज है, सलातुल तौबा है, ये सारी नमाजें ये नफली नमाजें हैं। जी जी जी। इन नफली नमाजों के लिए आप गैर मकरूह वक्त तय कर लें, जो मकरूह वक्त ना हो उसमें आप पढ़ें। यानी इनको और वजाहत के साथ बता देते हैं कि वो औकात कौन से होंगे। एक तो ये है कि तुलू आफ्ताब का जो वक्त है, जी, ज़वाल का वक्त है, गुरूब आफ्ताब का वक्त है, ये सारे औकात मकरूह औकात में शुमार होते हैं। इन औकात में इन नमाजों को भी क्या किसी भी नमाज को नहीं पढ़ना चाहिए, इसके अलावा पढ़ी जा सकती है। परवीन साहिबा का सवाल मन्नत के ताल्लुक से है। जी, वो पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मन्नत चूंकि शर्त के साथ में मशरूत हुआ करती है कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं ये काम करूंगी या करूंगा, तो जब वो काम नहीं हुआ तो फिर उसका पूरा करना भी ज़रूरी
نہیں ہے. اور اگر مکمل ہو جائے اگر مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ کا پورا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ہم بہن نیلوفر کے سوال کی طرف آتے ہیں. نیلوفر صاحبہ کی جو بہن ہے ناہید خان صاحبہ، ان کے ہاتھ کی نسیں اس انداز کی ہیں کہ اس میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عکس ہے. دیکھیے ایسا بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہیں. کہیں کسی نے آلو دکھایا ہے کٹا ہوا تو اس میں لفظ اللہ کا عکس دکھتا ہے. بعض لوگوں نے مچھلیاں دکھائی ہیں تو اس میں اللہ کا عکس لکھا ہوا ہوتا ہے، بادلوں کا عکس. ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی کرشمہ سازی ہے کہ اپنے نام کا ظہور اور افشا وہ کہیں بھی کر سکتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمیں نمازوں کا پابند ہونا چاہیے. اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہمارے نام پر ہمارے ہاتھ پر لفظ اللہ محسوس ہو رہا ہے، لکھا ہوا چھپا ہوا، تو آپ یہ سمجھیں نہیں ذرا ہم تو بہت برگزیدہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، اب ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قطعاً ایسا ہرگز نہ سوچیں. کوئی بھی ولی ہے، خطب ہے، ابدال ہے، بغیر فرض اور سنت اور واجبات کی پابندی کے کوئی قطب اور ابدال نہیں ہو سکتا. اور اپنے بہتر اعمال سے وہ بہتر بنتا ہے. بہن نازیہ کا سوال ہم لینا چاہیں گے، ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں کیا سوال ہے نازیہ صاحبہ؟ نازیہ صاحبہ اپنا سوال ہمیں پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن نازیہ، بتائیں. میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، 2 مہینہ ہو گیا ہے، اور ہماری بھابھی خواب میں دیکھی کہ ہم انہی کے شوہر کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اور یوسف صاحب سے اور بات کر لیں. یوسف صاحب فرمائیں کیا سوال ہے. ہلو سر. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کو سب سے پہلے بند کرنی ہوگی اور اس کے بعد بات ممکن ہو پائے گی. جی فرمائیں. ہاں ہلو سر. میرے 2 سوال ہے سر. جی. پہلا سوال ہے سر، میری لڑکی سر 10 سال کی. جی سر میری لڑکی 10 سال کی ہے، اس کی ہائٹ کم ہے سر. اور ایک لڑکی ہے دوسری سر، وہ تھوڑی سی اس کا ہکلاپن ہے سر، اس سے ہکلاتی ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، آپ کو دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک بچی میں ہکلانے کی پریشانی ہے اور دوسرے میں ہائٹ کم ہے، کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک ہکلانے کا مسئلہ ہے، زبان میں لکنت کا مسئلہ ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس کو کم سے کم روزانہ وہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو زبان میں ان کی لکنت ہے انشاءاللہ بہتر وہ دور ہوگی. چلیے شمیم بانو صاحبہ کہہ چونکہ وقت کم ہے، ہم جلدی سے ہم سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں پریشانی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھول جانے کی پریشانی ہے اور گھر لینا چاہتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے بہتری کی دعا. دیکھیے جو پریشانی ہے، اگر مالی پریشانی ہے، آمدنی کی پریشانی ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا ناظرین سے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو دوران وضو جو ایک وظیفہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز گھر میں وسعت بھی ہوگی، روز دن برکت ہوگی. بہت ہی اچھا وظیفہ ہے. اور یا لطیف ہو 133 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی. اور جہاں تک رہا مسئلہ مکان وغیرہ کا، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، اس کو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود. جب اس کو پڑھیں تو اپنے دل اور دماغ کے اندر اس مسئلے کو ضرور رکھیں جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس وظیفے کو. ایک آخری سوال ہے نازیہ صاحبہ کا، خواب کی بات ہے. خواب دیکھا ہے بھائی کا انتقال حالانکہ ہو گیا، انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور بھابھی نے اپنے شوہر سے ہی اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اگر وہ ابھی اس عمر کی ہیں وہ جی تو ان کو کہیں معقول رشتہ دیکھ کر کے نکاح کر لینا چاہیے. اسے میں عفت اور پاک دامنی ہے، اور بنسبت ان عورتوں کے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جی جی ان عورتوں کے گناہ میں پڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، وہ مل کر کے ان کا کہیں مناسب نکاح کراتے. بہت بہت شکریہ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے. آج کا بہت اہم موضوع تھا اسلام اور اخلاق کو اسلام نے ہمیشہ
بہتر بنانے کی تلقین کی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں آج کے پروگرام سے استفادہ کریں گے اور اپنے گھروں میں بہتر اخلاق کی اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، بہتر اخلاق سے لوگوں کا دل جیتیں گے۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں۔ آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔